जनाब आप सबको अच्छा वो जब कोई मामला चलता है ना, वो सर्द गर्म हवाएं, शक शुबह की भी दूसरी तीसरी, कहना ये चाहता हूँ कि वो ज़मींदारा यूनानी कानून में जो ज़मींदार आपके लिए वीज़ा एप्लीकेशंस कर सकते हैं, उस बारे J.Aslam यूट्यूब पर बड़े सारे आपने सवालात लिखे हैं। मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय है, हकीकत क्या है, सच क्या है, हालात हादरा कैसे चल रहे हैं, फ़ीसें कितनी हैं, पेपर कितने हैं, क्या चाहिए क्या नहीं, रिश्वत, ये वो बड़े सारे आपके सवालात हैं। उन बारे में ताज़ा तरीन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। जो कुछ हक है, मुकम्मल सच है, और उसको आपके सामने फीस बिलीला पेश कर देता हूँ ताकि आप शक शुबा डालने वाले और ईमान को खा जाने वालों से बच जाए। ठीक है जनाब, आपने ईमान को बचाना है, शक और तजब्बुब हेजिटेशन से बचना है। ठीक है जनाब। अच्छा, सवाल पहले लेता हूँ, इसके बाद मैं तबसरा इस पर करता हूँ। ये जो यूनान के ज़मींदार सिस्टम में, एग्रीकल्चरल सिस्टम में सीजनल वर्कर की बात है और लीगल लोग हो रहे हैं, उस बारे में ये बात है। अच्छा, हमाद साहब का सवाल है J.Aslam यूट्यूब पर। हमाद कहते हैं कि सर जी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब एग्रीकल्चरल वीज़ा की लिमिट ख़त्म हो गई है, अब वीज़ा नहीं निकल रहा, क्या ये बात वाकया ही सच है? अच्छा, ये यूट्यूब पर जिस जवान ने ये सवाल लिखे हैं और बड़े सारे लोगों को लिखे हैं, मेरे नौजवान बच्चे, अल्लाह ताला आपको यकीन और ईमान की दौलत से नवाजे। ये वाइन के नाम से VINE वाइन, यानी कि अल्लाह जाने कितने अच्छे बच्चे हैं, कितने गैर मुनासिब हैं या क्या है। बहरहाल ये वाइन जो सवाल है, इसमें इन्होंने बार बार लिखा हुआ है वीज़े की लिमिट ख़त्म हो गई है, मुख्तलिफ़ मामलात हैं, एग्रीकल्चरल वीज़ा ख़त्म हो गया। ये सबसे पहले बताता चलूँ, ऐसी कोई बात नहीं। ज़मींदार यूनानी एप्लीकेशंस कर रहे हैं, आपने अपने इलाकों में मामलात चल रहे हैं, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं कि वीज़ा बंद हो गया हो या एप्लीकेशंस बंद हो गई हो या अब आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते। वल्लाहु आलम, ये वाइन क्यों ये बातें कर रहे हैं, इनके पास क्या सनद है, ये अपना नाम असल बताएं ताकि इनसे बात की जाए और इनसे वो पहले कहते हैं ना, अपना नाम शाम ठीक हो ना, बंदे को ये हिम्मत हौसला हो कि मेरा असल नाम लोग जाने, तो फिर की उसकी असल बात तक भी जाया जा सकता है। बहरहाल आज इस पर मज़ीद रिसर्च करूँगा। अभी तक की तहकीकात के मुताबिक वीज़े एप्लीकेशंस जारी हैं। अच्छा, इसके बाद सवाल ये है, सर जी, जब हमारा कोई बंदा एम्बेसी, ग्रीक एम्बेसी के बारे में लिख रहे हैं, इंटरव्यू देने जाता है तो इसको रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद इसी सवाल का दूसरा जुज़ है, सर वीज़ा देने के लिए 50,000 या 1 लाख रुपए रिश्वत मांग रहे हैं। अच्छा, वो शहजादो, बात ये है कि सरज़मीन पाकिस्तान में रिश्वत तो वो बड़े फ़ख्र से बेचारे कहते हैं ना, हराम ना खाएं, नशई नशा ना ले, टीका ना लगाए, इंजेक्शन ना लगाए, तो उसका बेचारे का कब चलता है। लेकिन आप एक बात को, ये बड़ी तबसरे वाली बात है, ये बड़ी तबसरे वाली बात है कि मुमकिन है कोई एजेंट, कोई स्मगलर, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई बेचारा चपड़ासी वहाँ जो ग्रीक एम्बेसी इस्लामाबाद में लगा हुआ है, उस बेचारे ने ये बड़ा लाजिम समझ लिया हो कि भाई आराम सूर आ रहा है तो मैं किस तरह लोगों को वर्गला सकता हूँ, किस तरह लोगों को परेशान कर सकता हूँ, किस तरह हराम का माल इकट्ठा कर सकता हूँ। तो ये तो मुमकिन है, क्योंकि पता ना, जब हमने वो बड़ी मुद्दत 11 माह रिश्वत के ख़िलाफ़ धरना दिया तो बड़े बड़े लोग, ब्यूरोक्रेसी, सफ़ीर, वज़ीर बेचारे उल्टे पुल्टे हो गए रिश्वत को रोकने के लिए, नहीं, ये कहने के लिए कि भाई रिश्वत को रोक दें, ऐसे जैसे मर ही चले। तो रिश्वत के बगैर जो है ये बड़ा एक सिस्टम है, बड़ा एक प्रॉब्लम है। आप अपने यकीन को, ईमान को ज़ाया नहीं होने देना। बराए मेहरबानी यकीन कर लें कि आप रिश्वत ना दीजिएगा, 1 पाई 1 सेंट भी, जिससे
رشوت مانگی جائے، گریک ایمبیسی ہے نا، وہاں اس کا حل علاج ہو سکتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اندر بھی رشوت لیتے ہوں، عین ممکن ہے کہ اس حرام کھانے والے نے بیچارے نے اندر بھی کوئی چھوٹا سا ٹانکا لگا لیا ہو، لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں میرے بچوں، میرے شہزادوں، یہاں بڑے بڑے جرنلز، بڑے بڑے پولیس والے، بڑے بڑے انسپیکٹرز رشوت لیتے ہوئے ایسے پکڑے گئے ہیں جیسے چور کو پکڑا جاتا ہے۔ یہاں کی اینٹی کرپشن وہ واقعہ ہی اینٹی کرپشن ہے۔ تو آپ مجھے آگاہ کریں، ہم جناب اس چپڑاسی کا، اس چوکیدار کا گریبان بھی پکڑیں گے، اس کے سنگے سے جو ہے وہ رشوت بھی واپس نکالیں گے، لیکن اگر آپ نے اس کو عادی کر دیا، وہ اسمگلر یا ایجنٹ یا دلال لوگ جو ہوتے ہیں ان کا تو بیچاروں کا یہ کام ہوتا ہے، لیکن جو عام مزدور ہے، جو حلال اور پاکیزہ کمانے کھانے والا مزدور ہے، اس سے گزارش ہے، خدا کا، خدا کے رسول کا واسطہ ہے کہ کبھی بھی رشوت میرے بچوں نہ دینا، رشوت ہرگز ہرگز نہ دینا، کیونکہ آپ اگر رشوت دے دیں گے تو پھر وہ رشوت کے عادی ہو جائیں گے اور ان کا جائز پاکیزہ کام ہے وہ بھی رکاوٹ کا شکار ہو سکتا ہے۔ مجھے بتائیں، میں آپ کے حکم پر کوئی فیس طلب نہیں کرتا، کوئی پائی نہیں چاہیے، کوئی پیسہ نہیں چاہیے، کوئی سینٹ نہیں چاہیے، لیکن آپ کی جرت اور غیرت سے قیام چاہیے، تاکہ وہ فیصلہ ہے نا کہ مومن جو ہوتے ہیں اچھائی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور بدی برائی میں ایک دوسرے کو روکتے ہیں، یعنی کہ بدی برائی دور کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارا بھائی بدی برائی کا شکار ہے، ہم خدا سے بھی دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم اس کو اچھائی اور صراط مستقیم کا راستہ نصیب کرے، اور پھر ایک دفعہ کہتا ہوں، ہرگز ہرگز رشوت نہیں دینی۔ مجھ سے رابطہ کریں، اس رشوت لینے والے کو، اس انٹرویو آپ کا فیل کرانے والے کو پکڑا جا سکتا ہے۔ یونان میں یہ سسٹم، یہ رواج ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میرے وطن کی طرح جیسے وہ سفیروں نے رشوت لی تو خالد عثمان کیسر یا مختلف لوگ آئے اور انہوں نے لکھا جی ایسے ہی واویلا کرے۔ رشوت اب بھی اسی طرح چل رہی ہے۔ یہاں آؤٹ پاس کے لیے بچے جاتے ہیں تو ان بچوں بیچاروں کو جن کا گھر نہیں ہوتا، جن کا روزگار نہیں ہوتا، جو باہر گلی میں سوتے ہیں، ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ 250 یورو رشوت لاؤ گے تو پھر آپ کا آؤٹ پاس بنے گا۔ اور یونان کے تمام IOM سے لے کر تمام اداروں کو اس بات کا پتہ ہے، اور سفیروں کو، وزیروں کو اس بات کا ذرا برابر پرابلم نہیں ہے کہ ساری دنیا میں جگ ہنسائی باندھ جائے، ساری دنیا میں پاکستان کی ذلت رسوائی ہو جائے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے تو رشوت لینی ہے۔ تو اس لیے میرے بچوں، رشوت نہ دیں گے تو انشاءاللہ رشوت نہ دے کر کام ہوگا، عزت سے، غیرت سے، ایمان سے کرائیں گے پھر بھی کام ہوگا، اور اگر کسی ذلیل کے پیچھے لا کے رشوت دینے کے راستے پہ جائیں گے پھر بھی ہو جائے گا۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ کس طرح اپنا کام کرنا چاہتے ہیں۔ آگے سوال آ گیا ہے، اب تازہ سوال آیا ہے یہ۔ اچھا، ایک نوجوان نے فون ابھی مجھے کیا ہے، کہتا ہے سر وہ فیس جو ہے وہ تو پارابولو ہے 200 یورو، جو مالک نے ادا کرنا ہے پارابولا 200 یورو، لیکن وہ کہتا ہے کہ وکیل جو ہے 2000 یورو مجھ سے مانگ رہا ہے، کیا کروں؟ اچھا میرے بچوں، میرے شہزادوں، گزارش یہ ہے کہ وکیل نے صرف آپ کی ایپلیکیشن کرنی ہے، اس کا کوئی لمبا چوڑا کام نہیں، ہرگز 2000 یورو نہیں، بلکہ اس کی بھی فیس زیادہ سے زیادہ 200 یورو، 300 یورو، یا بڑی لمبی چھلانگ مار لیں تو 500 یورو۔ حالانکہ نہ 200 نہ 300 نہ 500، لیکن وکیلوں کا اپنا ایک سٹیٹس ہوتا ہے، ہر دکاندار کی اپنی ایک فیس ہوتی ہے۔ اگر وہ آپ سے اتنے زیادہ پیسے مانگ رہا ہے تو میں آپ کو تجویز کروں گا کہ آپ کسی اور وکیل سے رجوع کر لیں۔ میں آپ کو ایک وکیل کا نمبر دیتا ہوں، ہرگز ذمہ دار نہیں ہوں، ہرگز میں نہیں چاہتا کہ آپ اسی وکیل کے پاس جائیں، لیکن ایک تجویز کے طور پر آپ کو نمبر دیتا ہوں، اور بہت تھوڑے پیسوں میں وہ آپ کی ایپلیکیشن کر سکے گا۔ وکیل کا نمبر ہے 6977011514، پنجابی چینو کہندے نے 6977011514، 6977011514۔ یوانیس سیادیماس نام ہے اس کا، اور اس سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ میں
کسی قسم کے لین دین میں کسی قسم کا ذمہ دار نہیں ہوں. فری مشورے کے لیے یہ آپ کو نمبر دیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کا فیصلہ جو ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے. اچھا جی، یہ اب اس کے بعد ناصر خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک سوال لکھا ہے. ناصر خان صاحب لکھتے ہیں کہ سر ہمارے اپنے لوگ جو ہیں ہمارے انٹرویوز فیل کرا رہے ہیں. اچھا، ناصر خان صاحب کا بھی سوال اسی طرح ہی ہے کہ 50,000 1,00,000 روپیہ رشوت لیتے ہیں اور پھر اس طرح کرتے ہیں. ناصر خان صاحب اگر آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو پس پردہ اپنا ہی کوئی بڑا پیارا سا رشوت خور نظر آئے گا. دیکھیں اب زمانہ کیسا ہو گیا ہے کہ زمانے کے ذلیل ترین حرام کھانے والے لوگ بڑے ایسے باؤ شو بن کے سونی لمبی ٹائی لگا کے تو آپ کو ورگلا رہے ہوتے ہیں. ان سے بچنا آپ کا کام ہے. اور اگر آپ تھوڑی سی ہمت کریں، چالاکی کریں، ہوشیاری کریں اور آپ اس کا وہ کہتے ہیں نا کہ بڑے اچھے طریقے سے اس کا سراغ لگائیں، اس کی ایک تصویر بنائیں، اس کی ایک ویڈیو بنائیں، کوئی ثبوت و دلیل دیں. یہاں یونان سے بیٹھ کر اس کی گردن میں رسا ڈالنا میرا کام ہے. لیکن اگر آپ دے دیں گے رشوت، اس دلال کا، اس ایجنٹ کا، اس گریک سفارت خانے میں کام کرنے والے چپڑاسی سے لے کر افسر کا، میں آپ کو گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں کہ میں بندوبست کروں گا، اس کی گردن پکڑوں گا میں انشاءاللہ. نہ اس سے دشمنی ہے، نہ اس سے اختلاف ہے، نہ میں اس کو جانتا ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی. جو ظالم ہوگا، گند کرے گا، خرابی کرے گا، اس کو ہم گند سے روکیں گے. لیکن مظلوموں، میرے شہزادوں، میرے بچوں، آپ جب کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر رشوت لینے والے تو ایسے مطلب ناچتے پھریں گے. وہ تو ناچ ناچ کے رشوت لیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کھڑے نہیں ہوتے. جب آپ کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ وہ بیٹھ جائیں گے. اچھا، اس کے بعد یہ ایک کارڈ ایکسپائر ہو گیا ہے آدیا پارامونی کا. پاراتاسی کب ہوگی، یہ ایک سوال آیا ہے. اچھا میرے شہزادوں، گزارش یہ ہے کہ پاراتاسی اس لیے کی گئی تھی. پاراتاسی کی 2 قسمیں تھیں. ایک تو یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس بلے ویویوشی ہوتی ہے، ہر سال دسمبر میں 15 سے 30 دسمبر تک اس کی وضاحت آ جاتی ہے. وضاحت اس کی آ چکی ہے کہ تمام ویویوشی ہولڈرز، بلے ویویوشی ہولڈرز اب اس بلے ویویوشی کی جگہ سفید ویویوشی نے لے لی ہے. جب آپ رینیول کے لیے آن لائن اپلیکیشن سینڈ کرتے ہیں تو آپ کو بلے نہیں وائٹ ملتی ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ دونوں کی بالکل ایک ہی حیثیت ہے، ایک ہی ان کا وزن ہے، ایک ہی طرح کا ان پر سہولتیں، قوانین و ضوابط ہیں. اچھا، اب پاراتاسی کے حوالے سے ایک تو پاراتاسی موجود ہے، جو حقیقی پاراتاسی ہے وہ موجود ہے. یعنی کہ آپ کی ویویوشی میں اگر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، مسنگ نہیں، آپ اپنے وکیل سے چیک کر کے پوری احتیاط کے ساتھ جب اس کو دیکھ لیں کہ اس میں کسی قسم کی کمی نہیں تو آپ سفر کر سکتے ہیں. وکیل سے مشورہ کرنا ضروری اس لیے کہ آپ کی پرسنل فائل کا ڈیٹا کیا ہے اور اس میں کیا درج ہے، اس لیے وکیل سے ضرور رجوع کریں. جرنل میں کہہ رہا ہوں کہ قانون کہتا ہے، یونانی قانون، کہ آپ سفر کر سکتے ہیں اگر ویویوشی ویلڈ ہے، کسی قسم کی کمی نہیں، چاہے وہ بلے ہے چاہے وہ وائٹ ہے. اچھا، اب پاراتاسی کا کوئی امکان مجھے نظر نہیں آتا، ضرورت محسوس نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ پاراتاسی اس لیے کی گئی تھی جو 30 جون تک تھی، جو کچھ دن قبل ختم ہوئی ہے. وہ اس لیے تھی میرے شہزادوں کہ کیونکہ قانون میں لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس کی وجہ سے بڑے سارے لوگوں کے آدیا پارامونی لیگل پرمٹس جو ہیں وہ رینیو ہونے والے تھے. اب قانون کہتا ہے کہ آپ کو لمٹ دے دی تھی کہ آپ اپنی اپلیکیشنز بھیج دیں. آپ نے بھیج دی ہوں گی اور برائے مہربانی آپ نے لیگل پرمٹ کی مدت میعاد ختم ہونے سے کم از کم 2 ماہ قبل ہر حال میں آپ نے وکیل سے رابطے میں رہا کریں، تاکہ اگر کسی قسم کا کوئی پیپر مس ہے، کوئی چیز پوری کرنی ہے، کوئی پیپر نیا لینا ہے، کہ کسی ادارے سے اکٹھا کرنا ہے، 2 ماہ قبل ہر حال میں
اس ویلیڈیشن ڈیٹ سے پہلے آپ اپنے وکیل سے رجوع رکھا کریں تاکہ وہ آن لائن جمع کراتے ہوئے آپ کو بتا دے کہ یہ بھی پیپر چاہیے یا یہ کمی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب نئی پاراتاسی کے حوالے سے سوال جو ہے آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ نئی پاراتاسی وغیرہ کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ ہاں جو پاراتاسی ہے وہ 30 دسمبر تک موجود ہے۔ اچھا جی، اب سوال تازہ ترین کچھ آگے ہیں۔ اشرف علی صاحب آئے ہیں۔ اشرف علی صاحب کہتے ہیں سر جن کے پیپرز خراب ہو گئے ہیں ان کے لیے کیا قانون ہے؟ اچھا میرے شہزادے، جن کے پیپر کس وجہ سے خراب ہو گئے ہیں، کیوں خراب ہو گئے ہیں، اس کے لیے آپ کو اپنے قریب ترین وکیل سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ آپ کا وکیل آپ کے پیپرز دیکھے، اس کی وجہ دیکھے کہ آپ نے کیا ایسا کیا جس کی وجہ سے آپ کے پیپرز خراب ہو گئے۔ تو وہ وکیل آپ کو آپ کا پرسنل کیس دیکھ کر پھر مشورہ دے گا اور انشاءاللہ قانون میں جو ہوگا آپ کی رہنمائی کرے گا۔ سلمان جاوید ہیں۔ سلمان جاوید کہتے ہیں سر کیا جاوید صاحب ڈپورٹ ہونے والے ادھر آ سکتے ہیں؟ میرے شہزادے، میرے نوجوان، ڈپورٹ ہونے والے بھی اپلیکیشنز کر سکتے ہیں۔ قانون نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی، لیکن پتہ ہے وہ جب 7 سال والے پیپرز جمع کراتے ہیں یا قانون کا سرکل جب اپلیکیشن دیتے ہیں نا، تو اس میں قانون ایک وضاحت کرتا ہے کہ اس مزدور پر اگر کسی قسم کی ڈپورٹ لاگو تھی اس وقت تک اس کی ڈپورٹ کو روکا جائے گا جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ تو میں قانون کے ان حوالہ جات کے تحت یہ آپ کو آگاہی کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کبھی یقین ہے قانون نے چاہے جائے کہ اس کی کوئی وضاحت نہیں کی کہ آپ اپلیکیشن کریں، اگر آپ کا ویزا مالک کی طرف سے کی گئی درخواست قبول کر لی جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کو اپنا حق اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ سید ارسلان ہیں اور کہتے ہیں سر آپ ہمیشہ سچ اور حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ سیدہ بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ۔ اصل میں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے، تو پھر جو اللہ کا حکم جانتا ہو وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا۔ آپ کی دعاؤں کا، آپ کی محبتوں کا، آپ کے اس محسوس کرنے کا میں شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت اور خیر عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ سچ پر قیام کرنے والا بنائے۔ فہیم آگے ہیں۔ فہیم صاحب کہتے ہیں سر میں A2 کر لوں، کیا آسان ہے؟ فہیم شہزادے بالکل آسان ہے۔ آپ جیسے ذہین اور بہترین نوجوان کے سامنے A2 کا کیا ہے؟ وہ تو نوجوانوں کا تو علامہ اقبال کہہ گئے ہیں پہاڑوں کے سینے بھی چیر لیتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمند۔ یہ A2 کا کوئی ستاروں پہ کمند ڈالنے والا کام نہیں، آپ نے تو اس سے بھی اوپر جانا ہے A2 کا۔ لیکن گزارش یہ کرتا ہوں کہ یہ A2 یا اس سے بھی آگے B1 B2 یا گاما 1 گاما 2 یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، نیشنلٹی کے ہو سکتے ہیں، لیکن کرنا کیا چاہیے؟ جس طرح ایک بچہ، ایک چھوٹا طالب علم اسکول میں داخل ہوتا ہے، اسکول میں داخل ہوئے بغیر اگر کہیں کہ میں کر سکتا ہوں تو اس میں شائبہ ہے، اندیشہ ہے، شاید نہ ہو سکے۔ لیکن آپ سے میں سب سے گزارش کرتا ہوں، آپ نئے ہیں یا پرانے ہیں، آپ سب اسکول سے وابستہ ہو جائیں، اسکول سے وابستہ ہو جائیں، اپنی تیاری کریں۔ اگر آپ اسکول جا نہیں سکتے، کہیں دور ہیں، کام آپ کا زیادہ ہے، آپ نے فیکٹری بنائی ہے یا آپ مزدور ہیں یا آپ کا کسی سلسلہ ہے، تو آن لائن اسکول میں ایڈمیشن لے لیجئے۔ اس کا نمبر ہے 4814-490۔ آن لائن اسکول کا، کلاسوں کا، جہاں بھی ہیں آپ، سویڈن میں ہے، کریتی میں ہے، اراکلیو میں ہے، اسکالا لاکونیا میں ہے، آپ نے گھر بیٹھ کر آن لائن اسکول میں ایڈمیشن لے لیجئے اور پھر مزے مزے سے گھر بیٹھ کر تیاری کرتے رہیں۔ جب اکتوبر نومبر میں امتحانات آ جائیں، داخلہ بھیجیں، اس میں شامل ہوں، اللہ اللہ خیر صلاح، انشاءاللہ چھلانگ مار کے پار ہو جائیں۔ ٹھیک ہے جناب، اسکول کا نمبر دوبارہ نوٹ فرما لیجئے، 210-48-14-490۔ زید جٹ صاحب ہیں، نوید جٹ صاحب ہیں، زید ہیں میرا خیال ہے، زید صاحب ہیں، زید صاحب بھائی سوری اگر غلطی کر گیا ہوں۔ جٹ صاحب کہتے ہیں سر کیا فیکٹری مالکان درخواست کر سکتے ہیں؟ جٹ صاحب ابھی صرف زمیندارہ، تھرموکیپیا بیڑ، بکری، گائے، بھینس، یہ جو ہیں
یہ اپلیکیشن کر سکتے ہیں صرف زرعی مالکان۔ اس کے علاوہ فیکٹری، دکان، کاروبار، بزنس، اس کا امکان ہے کہ اب وزیر امیگریشن جناب 29 میں تاراکی جو ہے انہوں نے جو بل پیش کرنے کے لیے تیار کیا ہے، ابھی تک اسمبلی میں پیش نہیں کیا، اس میں امکان ہے کہ شاید باقی کاروباری افراد کے لیے بھی، جیسا کہ یونانی گریک اخبارات کی شہ سرخیوں میں یہ ہے کہ تقریباً 90,000 لوگ ٹورزم میں چاہیے اور تقریباً 30,000 صرف 30,000 مزدور صرف کریتی میں چاہیے اور باقی یونان کے بڑے سارے علاقوں میں لوگ چاہیے۔ اس لیے عادیہ ارگاسیہ کا قانون جو مئی کے آخر میں بند کر دیا گیا تھا، جون میں اسے دوبارہ جاری کر دیا گیا ہے۔ پورے یونان میں ہر علاقے میں نہیں، لیکن کچھ علاقوں میں چل رہا ہے اور کچھ میں نہیں چل رہا۔ تو اس مناسبت سے میں یہاں پھر یہ کہوں گا کہ پڑھے لکھے جو بچے ہیں، ایک تو میں کہوں گا میرے بچوں کوئی بھی ان پڑھ نہیں، جب پڑھنا شروع کر دیں، اسکول جائیں گے، تعلیم و تربیت حاصل کریں گے تو پڑھے لکھوں میں شمار ہو جائیں گے۔ کبھی میرے بچوں یہ آپ نے کسی بھی دنیا کے ملک سے آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ میں اسکول نہیں جا سکا، آپ شروع کر دیں، آپ زبان سیکھ لیں، نہ صرف گریک سیکھیں بلکہ انگلش بھی سیکھیں اور ایک دو اور زبان بھی سیکھیں۔ ٹھیک ہے جناب، یہ معاملات ہیں، تو آپ برائے مہربانی انتظار کریں فیکٹری والے معاملات کا۔ ذوالفقار علی صاحب ہیں، ذوالفقار کہتے ہیں کہ سر دکان والے ویزے کی درخواست کر سکتے ہیں؟ ذوالفقار صاحب ابھی نہیں، انتظار ہے کہ شاید آئندہ اگر وہ بل پاس ہو جاتا ہے، اس میں 29 میں تاراکی جو وزیر امیگریشن یونان ہے، اگر اس میں وضاحت کی گئی، پاس ہو گیا تو پھر اس کا امکان ہے۔ وسیم صاحب ہیں، وسیم صاحب کہتے ہیں سر کسی کام کی ضرورت ہے، 1,000 سیلری ہے، بیڑوں کا کام ہے۔ وسیم نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی کام کو ضرورت ہے 1,000 سیلری ہے۔ وسیم صاحب نمبر میں آپ کا یہ اعلان میں نے کر دیا ہے، آپ اس مالک کا رابطہ مجھ سے کرائیں گے، کیونکہ میں میرے شہزادے ایسی جگہ پر کھڑا ہوں جب تک میں پرکھ نہ لوں کہ یہ کیا ہے، اس کا مالک کون ہے، ادائیگی کس نے کرنی ہے، جگہ کون سی ہے، میں کسی اپنے مزدور کو کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ وہ کہتے ہیں نا امیر یا صدر باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، وہ اپنی قوم کا، اپنے بچوں کا پورا دھیان کرنے کا لازم اس پر فریضہ ہوتا ہے۔ تو میں جناب حاضر ہوں، لیکن اس مالک سے رابطہ کرنا، اس سے ساری تفصیل پوچھنی اور اس کے بعد پھر یہ نمبرز وغیرہ میں بتا سکتا ہوں۔ الفت نواز صاحب ہیں، الفت نواز صاحب کہتے ہیں کہ سر جن ویزوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے نام سے کسی نے ویزا بتائیں اور 16 جولائی ڈیٹ ہے، کیا پاسپورٹ ملے گا امبیسی سے؟ اچھا یہ اب یہ الفت نواز صاحب نے سوال کیا ہے، معذرت سے سوال کی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن خود سے میں اس کا یہ سمجھ لیتا ہوں۔ پہلے حصے میں کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کسی جو ویزے کی بات کر رہے ہیں اس میں کریں، 16 جولائی ڈیٹ ہے، کیا پاسپورٹ ملے گا؟ اب میرے شہزادے کون سی امبیسی میں آپ نے پاسپورٹ دیا ہے، کس امبیسی سے کس پاسپورٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کا مجھے علم آگاہی نہیں۔ جس ویزے کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کا آپ کے سوال سے تھوڑا اٹا سٹا لگا کے میں یہ سمجھ لیتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایگریکلچرل کے ویزے کا، تو ایگریکلچرل کے ویزے کا درجنوں سے بھی زائد مزدوروں کے ویزے اپلائی ہوئے ہیں، اور نام اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ یہ ایک پرائیویسی ہوتی ہے۔ کردیچہ سے لے کر اراکلیو تک، اراکلیو سے لے کر تباکی تک، تباکی سے لے کر کریتی تک درجنوں سے زائد نوجوانوں کے ویزے لگے ہیں، ویزے اپروو ہوئے ہیں اور اب بھی اپلیکیشنز جاری ہیں۔ اچھا اس میں تھوڑا سا موقع مل گیا، میں پھر ایک دفعہ آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ یہ بنیادی ایک چیز ہے کہ جو نوجوان مزدور
آنا چاہ رہے ہیں یا ان کے مالکان ان سے کوآپریٹ کر رہے ہیں، ربط میں ہیں، 3 چیزیں ہیں میرے بچوں، میرے نوجوانوں، شہزادوں۔ ایک تو ہے ویلڈ پاسپورٹ۔ آپ بار بار پوچھتے ہیں کہ مالک سے کیا کیا لینا ہے؟ مالک سے کچھ نہیں لینا، مالک کو دینا ہے۔ 1 نمبر پر پاسپورٹ ویلڈ، دوسرے نمبر پر آپ نے میرے بچوں دینا ہے برتھ سرٹیفکیٹ، پیدائش پرچی کہہ لو انہوں، برتھ سرٹیفکیٹ۔ دوسرا برتھ سرٹیفکیٹ جب آپ نادرا سے یا یونین کونسل سے، جہاں سے بھی آپ کو ملے، لینے جائیں گے تو وہاں آپ فیملی سرٹیفکیٹ بھی لے لیں گے، خاندان کا۔ اکثر آپ کی زبان پر یہ چڑھا ہوا ہے، مسلسل وہ ایک مزاج بن جاتا ہے نا، وہ بے فارم کا ذکر نہیں کرنا۔ فیملی، خاندان کا سرٹیفکیٹ، فیملی سرٹیفکیٹ، برتھ سرٹیفکیٹ پیدائش کا، پیدائش پرچی، اور خاندان کا تفصیل سرٹیفکیٹ، یہ 2 سرٹیفکیٹ لینے ہیں۔ اچھا، ان کو آپ نے، پاسپورٹ تو ہو گیا، برتھ سرٹیفکیٹ اور فیملی سرٹیفکیٹ FRCB سے کہتے ہیں، ان کو آپ نے وزارت خارجہ پاکستان، لاہور میں بھی دفتر ہے اور اسلام آباد میں بھی ہے، ان میں سے کسی ایک دفتر سے اٹیسٹ کرا لینا ہے۔ گریک امبیسی اسلام آباد سے ای میل کے ذریعے آن لائن ٹائم اپوائنٹمنٹ کر لینا ہے، اور ٹائم اپوائنٹمنٹ جب ہو جائے تو وہاں سے آپ نے اس کی تصدیق کرا لینی ہے، اٹیسٹیشن کرا لینی ہے۔ یہ برائے مہربانی بنیادی 3 چیزیں ہیں۔ ٹوٹل اخراجات جو ہوتے ہیں، بڑے سارے لوگ مختلف معاملات کرتے ہیں۔ اچھا، ویسے کسی وکیل نے 300 کی بجائے 500 لے لیا، 200 لے لیا، اس میں نہیں۔ کسی سے میرے اپنے پیارے وطن کے کسی بڑے خوبصورت ٹائی والے افسر نے رشوت 100 یورو زیادہ لے لی، یا اپنی حرام کاری میں تھوڑا سا مزید اضافہ کر لیا، ان چیزوں کو چھوڑ کر ٹوٹل اخراجات تقریباً 7، 8، 9 یا 1000 یورو سے زیادہ کسی صورت بھی نہیں لگتے۔ 1000 یورو سے زائد رقم نہیں لگتی۔ باقی سمجھ گئے نا آپ، باقی معاملات ایسے ہیں۔ اچھا، یہ ایک سوال آ گیا ہے، اور سوال لکھنے والے کہتے ہیں کہ سارکریتی میں ایراکلیو پیریفیریا میں اب درخواست فائل نہیں ہو رہی، کیا اب نیا قانون آنے والا ہے اور اس ویزا کو ختم کر دیا گیا ہے؟ فہیم نام ہے۔ فہیم میرے بچے، میرے تک ابھی تک اس کی کوئی تصدیق نہیں، کوئی اس کی سند نہیں، اور درخواستیں مسلسل ہو رہی ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ کسی ایک پیریفیریا میں درخواست کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہو، اس کے باوجود آپ نے اپنی ڈاکومنٹیشن میں رکنا نہیں، اپنی تیاری رکھیں، اپنا پاسپورٹ، اپنا برتھ سرٹیفکیٹ، اپنا فیملی سرٹیفکیٹ، ان چیزوں کو تیار رکھیں، کیونکہ جس طرح عدلیہ ارگاسیہ کچھ دنوں کے لیے روکا گیا تھا، اس کے باوجود چونکہ ایک طرف 1.5 لاکھ مزدور جو ہیں ان کی کمی ہے، ممکن ہے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سکم ہو، کمپیوٹر میں خرابی ہو، پیریفیریا میں کچھ معاملہ ہو، یا اس سسٹم کو اپڈیٹ کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کچھ روکا گیا ہو۔ میری تحقیقات کے مطابق یہ عارضی اگر کسی دیمو میں، بلدیہ میں، پیریفیریا میں ہے تو اس کو جاری رہنا ہے۔ یہ ہے اب تک کے لیے معاملات۔ تازہ ترین تحقیقات میری جاری ہیں، جو تازہ اپڈیٹس آئیں گی، جو یونانی قانون کہے گا وہ میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ یہ جو مافیا سسٹم ہے نا، یہ حقیقت ہے کہ اس سے ڈر بڑا لگتا ہے۔ یہ جو دنیا کا اتنا مال دولت سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں، آسٹریلیا میں، جزیروں میں یہ بلینز ٹریلینز لوٹ لیتے ہیں نا، وہ بیچارے برداشت ہی نہیں کرتے کہ ان کی حرام کاری کا کوئی بندہ ذکر کرے، لیکن اب ڈر ان سے تو لگ گیا، اب بندہ کیا کرے؟ مظلوم کی مدد کرنی چھوڑ دیں، مظلوم کو سچ بتانا چھوڑ دیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم چھوڑ دیں۔ بھائی سچ یہ ہے کہ ڈر تو بڑا لگتا ہے، لیکن اللہ سے ان سے زیادہ لگتا ہے۔ اللہ کا حق زیادہ نہیں ہے، اللہ کے بندوں کا حق زیادہ نہیں ہے کہ ان گندوں سے ڈرنے کی بجائے بندہ اللہ سے اور اللہ کے رسول کے حکموں سے پیار اور محبت کرے۔ یقین کریں کسی سے ویر نہیں ہے، کسی سے دشمنی نہیں ہے، نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے،
نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اون کو کھینچ لیا جائے، ہم تو یہ چاہتے ہیں، ہمارے آقا کی سنت مبارکہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے مالک میرے ملک کے حاکموں کو، سفیروں کو، وزیروں کو ایماندار ڈیوٹی کرنے والا بنا، تاکہ ہم بھی دنیا میں عزت پائیں اور میرا وطن بھی دنیا میں عزتیں پائے، اور مظلوم جو ہے اس کی داد رسی ہو، اور جو ظالم ہے اس کو قانون پکڑ سکے۔ قوانین پر بات بڑی دفعہ میں چاہتا ہوں کہ کروں، جاتے جاتے آخر میں قانون یہ ہوتے کیا ہیں، 2 لفظ کی بات بتا کے اجازت چاہتا ہوں۔ قانون یہ ہوتے ہیں کہ کسی بھی معاملے کو روکنا ہے یا چلانا ہے، یہ اس ملک کی، اس معاشرے کی، اس وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے کہ اب یہ قانون ہے کہ زمیندار مالکان کسی مزدور کو کسی ملک سے بلا سکتے ہیں، 3 ماہ پہلے تک اگر کوئی ایسا کرے تو اسے ریجیکٹ کر کے کہتے تھے بھائی اپنے پاس رکھو اپنی اپلیکیشن، کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، خبردار کوئی نہیں بلا سکتا، چاہے آپ کی 100 مربع زمین ہے، کچھ بھی ہے، کوئی نہیں بنا سکتا۔ یعنی کہ قوانین کیا ہوتے ہیں؟ اب میرے وطن میں، وطن عزیز پاکستان میں، بظاہر قانون یہ ہے کہ کوئی بندہ رشوت نہیں لے سکتا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ چپڑاسی سے لے کر دور تک رشوت لینا وہ اپنا سب سے پہلا حق سمجھتے ہیں، اور کوئی بھی فرد یہ کہہ بیٹھے کہ یہ رشوت کیوں لیتے ہیں، وہ اس سے ایسی دشمنی، ایسا بیر لگا لیتے ہیں جیسے اس نے اس کے خاندان، کنبے، قبیلے میں کوئی قتل کر دیا ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی کہ عملاً قانون ہے، لیکن بد نصیبی کہ رشوت لینے والے کو روکنے کا کوئی قانون عمل میں ہے ہی نہیں، چاہے وہ چھوٹا چپڑاسی لے، یا چاہے چیف جسٹس صاحب لیں، یا چاہے بہت بڑے افسر صاحب لیں، رشوت فری ہے۔ ٹھیک ہے، اب اسکینڈینیوین کنٹریز میں قانون ہے کہ آپ بچے کے باپ ہیں یا آپ بچے کی ماں ہیں، آپ بچے کو پاکی کا، پاکیزگی کا، سچ کا حکم اگر ڈانٹ کر کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، صبح کیوں نہیں اٹھے، تو وہ بچہ جا کر ٹیچر کو کہتا ہے، اور ٹیچر پولیس اسٹیشن کو فون کرتا ہے، وہ بچے حکومت لے لیتی ہے کہ آپ نے بھائی بچے کو کیوں کہا، کیوں ڈانٹا، کیوں سچ کی تعلیم دی، کیوں کہا کہ اس اٹھ کے نماز پڑھو، بچے کو تنگ کیا آپ نے، یہ قانون ہے۔ تو میرے بچوں، اس طرح قانون یہ ہے کہ خلق خدا اپنے حق کے لیے جب کھڑا ہوتی ہے، بڑے سارے قانون دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن کو کسی صورت بھی تسلیم نہیں کرنا چاہیے، اور پھر اخلاق سے، نرمی سے، پیار سے، اپنے قیام سے ان قوانین کو رد کیا جاتا ہے۔ کس طرح؟ جس طرح واسرائے ہند تھا، انگلستان کی گورے انگریزوں کی حکومت تھی پاک و ہند میں، حاکم تھا نا، انگریز حاکم تھا، لیکن کروڑوں مسلمانوں نے اور برے صغیر میں رہنے والے ان لوگوں نے ایک قیام کیا کہ بھائی ہم اس غلامی کو تسلیم نہیں کرتے، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ جب پھر ایک طرف آئین ہے، قانون ہے، اور اللہ کی مخلوق کھڑی ہوگی ہے، تو انگریز کو دم دبا کے بھاگنا پڑا۔ اس طرح میرے بچوں، اس پر بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے، یہ ایک بڑا فلسفہ ہے زندگی کا۔ قیام کرو، قیام کرو، اپنی عزت کو، خودداری کو کسی کے ہاتھ گروی نہ رکھو۔ جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو قانون سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو نئے قوانین بنتے ہیں، نئے راستے کھلتے ہیں، اور جو فرسودہ اور گندے قوانین ہیں ان کو مٹا کر نئے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ جیسے کہ یونان میں ایک محاورہ ہے، او نوموس این دیکیو تو ارگاتیس، قانون یہ ہے کہ مزدور کا حق محفوظ رہے۔ جب مزدور کھڑا ہوگا تو اس کا حق محفوظ رہے گا، مزدور کھڑا نہیں ہوگا تو اس کا حق ضائع ہو جائے گا۔ اپنے یقین کو، اپنے ایمان کو کبھی بھی کسی کو اجازت نہ دیجئے کہ وہ برباد کر دے۔ شہد اور مکھن کا ایک کٹورا، ایک بہت بڑا کڑا بھرا ہو،
کوئی بد نصیب اس میں 2 گند کی چھینٹیں ڈال دے، پیشاب ڈال دے خدا نخواستہ، تو وہ شہد اور مکھن نہیں رہتا، وہ پلید چیز بن جاتی ہے۔ آپ کا ایمان بہت ہی قیمتی ہے، بزدل اور وسوسے ڈالنوں کے وسوسوں سے بچ کے رہے۔ مولا علی کا فرمان ہے، حیدر کرار شیر خدا کا فرمان ہے کہ کسی بزدل سے مشورہ نہ کرنا، کیونکہ وہ ڈرا ہوا، وہ بزدل تمہارے جرت کو، غیرت کو، ایمان کو داغدار کر دے گا۔ اللہ کے رکھے، اللہ کے حوالے، فی امان اللہ، السلام علیکم۔